बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं समिया महमूद एक आम सी घरेलू औरत हूँ। हम मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत और चाहत थी। महमूद आदत व इतवार के भी सुलझे हुए थे, लेकिन मेरी वही कहानी है जो अक्सर औरतों की होती है। शादी के बाद ऊपर तले के 3 बच्चों के साथ घर की जिम्मेदारी और महमूद साहब की कलील तनख्वाह पर गुजर बसर करना मेरे लिए एक मुश्किल सा मरहला था, जबकि कोई घरेलू इमदाद भी ना हो। ऐसे हालात से मेरी तरह और भी बहुत ख़वातीन गुज़रती होंगी, लेकिन जो वाक़या मेरे साथ पेश आया उसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। यह उन दिनों की बात है जब मेरी शादी के 4 साल गुज़र गए थे। हर साल अल्लाह ने बेटों से नवाजा था, लेकिन 3 बेटों में बस साल का फ़र्क था। मैं उन्हें ठीक से संभाल नहीं पाती थी। महमूद का छोटा सा घर, कलील तनख्वाह, ना कोई नौकर ना मुलाजिम, छोटे बच्चों के साथ मुझे अकेली से घर के काम संभाले नहीं संभलते थे। महमूद अपने वालिदैन की इकलौते थे। उनके वालिद का इंतकाल मेरी शादी से चंद साल पहले ही हो चुका था। मेरी सास मेरी शादी के 1 साल बाद ही चल बसी थीं। एक अकेली औरत के लिए ये मरहला हमेशा मुश्किल तरीन ही होता है। हालांकि महमूद सुबह नाश्ता बनाने में मेरी मदद करते, लेकिन जब वो अपने दफ्तर चले जाते तो पूरा दिन गन चक्कर बने गुजरता था। दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। घर पर मेरे अलावा कोई था नहीं जो मेरी बात सुनता। महमूद शाम को घर लौटते तो बच्चों में लग जाते और रात का खाना खाते ही हम दोनों अपनी जिम्मेदारियों से इस कदर थके मांदे होते कि लेटते ही सो जाते। एक तो बच्चों की थका देने वाली जिम्मेदारी, उस पर घर की सफाई सुथराई, खानादारी, ये दिन मुझ पर बड़े कठिन से गुजर रहे थे। जब एक दिन महमूद अपनी बड़ी उम्र के शख्स को अपने हमरा घर में ले आए और फिर मुझसे मुखातिब हुए कि लो बेगम, तुम्हारा मसला अल्लाह ने हल करवा दिया है। आज से ये मसला अल्लाह ने हल करवा दिया है। आज से ये मुलाजिम तुम्हारे सारे काम कर दिया करेंगे, बच्चों को भी संभाल लेंगे। तुम इनसे जो काम कहोगी ये इनकार नहीं करेंगे, बस इशा के बाद वापस चले जाएंगे। महमूद मुझसे कहने लगे कि ये बुज़ुर्ग मेरे ऑफिस के बॉस के मुलाजिम हैं। वो लोग चंद माह के लिए दुबई घूमने फिरने गए हैं। यहाँ इनका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है, इसलिए बॉस ने कहा कि मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊँ। मैं जो भी कामकाज हो बता देना। देखने में वो खासी अधेड़ उम्र के थे। चेहरे पर पजमुर्दगी सी छाई हुई थी। सर के सारे बाल सफ़ेद थे। नजरें झुकाए वो खड़े थे। सादे से शलवार कमीज़ में मलबूस, चेहरे पर सफ़ेद रेशदार दाढ़ी। मैंने सोचा कोई खातून होती तो मुझे सुकून भी होता। ये बुज़ुर्ग भला मेरी क्या मदद कर सकते हैं, लेकिन महमूद के बॉस का हुक्म था तो इसलिए हम टाल नहीं सकते थे। वो सुबह 8 बजे तक घर पहुंच जाते, रात को इशा के बाद चले जाते। आज मैं उनसे क्या करवा सकती थी। हाँ, उनके आने से ये ज़रूर हुआ था कि बच्चे उनसे बहल गए थे। फिर वो छोटे मोटे काम कर देते थे। वो मुझे बेटा कहकर पुकारते थे। मैं किचन में मसरूफ़ होती तो किचन में आ जाते, कहने लगते बेटे मुझे चाय बनाना आती है, सब्ज़ी भी अच्छी काट लेता हूँ, कोई काम हो तो बिला तकल्लुफ़ कह दिया करो। पुराना सा लिबास पहने, कंधे पर रुमाल लटकाए वो इस गर्मी में गर्म किचन में पसीना पोंछते हुए मेरा एहसास करने आ जाते। वो मेरे वालिद की उम्र के थे। मुझे उन्हें काम कहते हुए भी शर्म आती थी। बड़े मियाँ आप रहने दें, हम कौन सा अमीर हैं जो आप हमारा हुक्म बजा लाना आप पर लाजमी है। बस आप बच्चों को संभाल लिया करें, बाज़ार से सामान ला दिया करें। मुझे उनके आ जाने से बड़ी सहूलत सी हो गई थी। बाज़ार की चीज़ें मैं उन्हीं से मंगवा लेती थी। बस इशा के अज़ान होते ही वो वापसी के लिए तैयार खड़े होते, फिर मुझसे इजाज़त मांगते। बेटा मैं जाऊँ, जाएँ तो कहते कि 10 रुपये दे दें। पैसे मेरे पास अक्सर होते थे। मैं रोज़ उन्हें 10 रुपये मांगने पर दे देती। एक बार मैंने उन्हें 100 का नोट दिया कि ये रख लें, लेकिन बड़े मियाँ ने वापस कर दिया। कहने लगे बेटा सिर्फ 10 रुपये लूँगा। मैंने बहुत कहा कि मैं अपनी खुशी से 100 रुपये दे रही हूँ, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। कहने लगे बस 10 रुपये ही लूँगा। मुझे उनकी ये बात कुछ अजीब लगी। 2 माह गुजर गए, इसलिए अब उन बड़े मियाँ से कुछ बेतकल्लुफ़ सी हो गई थी। किचन में जब खाना बना रही होती वो बर्तन धोने लगते, कभी सब्ज़ी बना देते। अब मैं उनकी मौजूदगी में किचन में काम करने लगी थी। वो मुझसे बच्चों के मुतालिक बात कर लेते, कभी सब्ज़ी काटते हुए खाने की तरकीब पूछने लगते। अब मुझे इससे हिचकिचाहट महसूस नहीं होती थी।
دوپہر میں تینوں بچوں کو سلا کر کچن میں کام کرنے جاتی، وہ بڑے میاں بھی میرا ہاتھ پٹانے لگتے۔ ایک بار میں نے ان سے ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو ایک دم ان کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوتی، چہرہ متغیر سا ہونے لگا۔ اس کے بعد مجھے غصے سے دیکھنے لگے۔ پہلی بار مجھے ان سے خوف سا محسوس ہوا۔ میں ان سے نظریں چرا گئی۔ انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے کچن سے باہر نکل گئے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ مجھے کیا پڑی تھی کہ ان سے ان کے گھر والوں کا پوچھتی رہوں، بہتر ہے اپنے کام سے کام رکھوں۔ ان کا رویہ اگلے روز پہلے جیسا تھا، پھر باتوں ہی باتوں میں وہ اپنے مالک کے قصے سنانے لگے، ان کے بچوں کا ذکر کرنے لگے۔ بیٹا کیا بتاؤں، اسفند صاحب عادت کے بہت بھلے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ بچے بھی کبھی کبھی چڑ جائیں تو بدتمیزی کر جاتے ہیں، ورنہ تو ٹھیک سے ہی بات کرتے ہیں۔ بڑے میاں بیگم صاحبہ کا کبھی آپ نے ذکر ہی نہیں کیا، وہ کیسی ہیں؟ میں کچن میں سلاد کاٹتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ بھی وہیں بیٹھے تھے۔ ایک ٹھنڈی گہری سانس لی، پھر کہنے لگے، مزاج کی تیز ہے لیکن اچھی ہی ہے، اب کیا کریں، نخرہ کیا، ہمیں تو بس کام سے غرض ہے۔ وہ لاپرواہی دکھانے لگے۔ بڑے میاں اسفند صاحب آپ کو تنخواہ کیا دیتے ہیں؟ میں نے سلاد پلیٹ میں سجاتے ہوئے پوچھا۔ وہ کچھ ثانیے مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ چہرے کے تاثرات پھر سے بدلے تھے۔ اس بار بھی انہوں نے جواب نہیں دیا، بس بات کو ٹال گئے۔ میں ذرا بچوں کو دیکھ لوں، یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر نکل گئے۔ ایک بار وہ برتن دھو رہے تھے، گرمیاں اپنے عروج پر تھیں، اس لیے انہوں نے اپنی آستینیں اوپر کو چڑھا لیں۔ میں وہیں آٹا گوندھ رہی تھی جب میری نظر ان کے ہاتھ پر پڑے گہرے زخم پر پڑی۔ لگ رہا تھا جیسے بری طرح سے ہاتھ جلا ہو۔ بڑے میاں یہ ہاتھ کیسے جلا ہے؟ اتنا بڑا نشان؟ میرا دیکھ کر دل دہلا تھا۔ وہ کچھ گڑبڑا سے گئے تھے، ہاتھ سے پلیٹ بھی چھوٹ کر سنک میں گر گئی۔ وہ میری غلطی تھی۔ انہوں نے جلدی سے اپنی آستینیں نیچے کیں اور پھر برتن دھونے لگے، لیکن چہرے پر ایک بدحواسی چھائی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے وہ کچھ مشکوک سے لگنے لگے۔ عشاء کی اذان ہوتے ہی انہیں بس واپسی کی جلدی ہوتی۔ کئی بار محمود نے ان سے کہا کہ ہمارے گھر میں کمرہ مہمانوں کے لیے خالی ہے، آپ وہاں آرام فرما لیا کریں یا کچھ دیر اور رک جائیں، لیکن نہیں، وہ یوں جلد بازی دکھاتے جیسے ان کا کوئی منتظر ہو۔ ایک بار خود ہی باتوں میں وہ اپنی بیوی کا ذکر کرنے لگے، بڑا خیال رکھتی ہے وہ، نیک وقت میرا، جیسے تم محمود میاں کا رکھتی ہو۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے، جھک جھک جیو، سدا سلامت رہو۔ بڑے میاں آپ کو بڑی بیوی سے بڑی محبت ہے، کبھی تو عشاء ہوتے ہی آپ کو جانے کی جلدی ہوتی ہے، وہ انتظار میں رہتی ہوں گی۔ میری بات پر ایک یاسیت سی ان کے چہرے پر چھا گئی، کسی گہری سوچ میں ڈوب کر بولے، ٹھیک کہتی ہو بیٹا، میرے انتظار میں ہوتی ہے۔ میں ذرا بھی لیٹ ہو جاؤں تو دروازے پر فکر مندی سے کھڑی راہ تکنے لگتی ہے، گھر جاتا ہوں تو اس کے پاس بیٹھتا ہوں تو پوتے پوتیاں آ کر گلے بیٹھ جاتے ہیں، بہویں آ کر سر پر پیار لیتی ہیں، پانی کا گلاس پیش کرتی ہیں، کہتی ہیں ابا میاں کھانا گرم ہے، کہیں تو لگا دوں، لیکن ایک تم ہو کہ کھانا کھلائے بغیر جانے نہیں دیتی۔ مجھے اسے روز انکار کرتے شرم آتی ہے۔ وہ میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر سرزنش کرتے ہوئے بولے، جیسے کوئی بیٹی سے لاڈ میں کہتا ہوں، پھر رات کو بیٹا گھنٹوں ٹانگیں دباتا رہتا ہے، میں کہتا ہوں تم خود تھکے ماندے آتے ہو، پھر مجھے کیوں دبانے بیٹھ جاتے ہو؟ ارے دن بھر یہی کرتا ہوں کیا؟ محمود میاں اور سمیہ مجھے کام کہاں کرنے دیتے ہیں، میرا بڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن کہتا ہے ابا میاں جب تک آپ کی خدمت نہ کر لوں مجھے نیند نہیں آتی۔ میں ان کی باتیں سن کر پرسکون سی ہوئی بیٹھی تھی۔ بڑی اچھی نیک اولاد تھی جو اتنی خدمت گزار تھی۔ پھر وہ نیک بخت جب تک دن بھر کی عورت مجھے نہ کہہ لے اسے کہاں چین پڑتا ہے، بس اس کی باتیں ہی ختم نہیں ہوتیں کہ میری آنکھ لگ جاتی ہے، یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگے۔ میں کہتا ہوں عمر گزر گئی جمیلہ، پر تمہاری محبت اب بھی ویسی ہی ہے نا؟ بے وقوف، وہ مسکراتے ہوئے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرنے لگے جو شاید ان کی ہنسنے سے آنکھوں میں بھر آئی تھی۔ اصل محبت تو بڑے میاں وہی ہے جو آپ بڑی بیوی سے کرتے ہیں۔ عورت کی محبت کہاں پرانی ہوتی ہے، وہ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی پائیدار ہوتی چلی جاتی ہے۔ میری بات پر وہ مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ تم بالکل جمیلہ کی طرح باتیں کرتی ہو، سوچتا ہوں اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو تم جیسی ہوتی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے، آپ نوکری کیوں کرتے ہیں بڑے میاں؟
میرے سوال پر وہ پھر سے رخ بدل گئے۔ عجیب مبہم سا مزاج تھا ان کا، کبھی بات کرتے تو کبھی گھنٹوں اپنے گھر والوں کے قصے سناتے رہتے، کبھی کسی سوال پر بنا جواب دیے اٹھ کر چلے جاتے۔ اب بھی بنا جواب دیے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ شاید مت ہوگی، بیٹے کی تنخواہ زیادہ نہیں ہوگی، جب ہی اس عمر میں محنت کر رہے ہیں۔ میں نے محمود سے کہا کہ آپ کا اس مہینے تو تنخواہ اچھی نہیں دیتا ہوگا، ان کا گزر بسر اچھا ہو جاتا، لیکن اب وہ نہیں ہیں تو بڑے میاں کے گھر والوں کو مشکل ہوتی ہوگی۔ آپ جو آسانی سے دے سکتے ہیں انہیں تنخواہ دے دیا کریں۔ میری بات سن کر محمود صاحب نے جواب دیا، لگتا ہے سمیہ نے کوشش نہیں کی ہوگی، لیکن وہ لیں تب نہ، ہر بار انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا دے دیتی ہے، وہی میری اجرت ہے۔ محمود کی بات سن کر اس بار میں نے ٹھان لی تھی کہ بڑے میاں سے پوچھوں گی کہ 10 روپے کے نوٹ میں آخر کیا ہوتا ہے۔ اگلے روز میں نے بڑے میاں کو 10 روپے کا نوٹ دیتے ہوئے پوچھ ہی لیا کہ 10 روپے کے نوٹ سے انہیں کیا ملتا ہے۔ اس بار وہ خاموشی سے باہر نہیں گئے، بلکہ مجھ سے کہنے لگے، میرے گھر آنا، سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اگلے دن جب میں ان کے گھر گئی تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میں اور محمود گھر گئے۔ ایک پسماندہ علاقہ تھا، چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں، تنگ سا ماحول تھا۔ ایک گلی میں داخل ہوتے ہی 2-4 گھروں کے بعد گلی بند تھی۔ آخری مکان کے سامنے ہم بڑے میاں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لیکن دروازہ مقفل نہیں تھا، دھکے سے کھل گیا۔ سامنے ایک کچی مٹی کا صحن تھا۔ میں نے اور محمود نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا، پھر ہم اندر داخل ہو گئے۔ گھر بالکل ویران تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی بڑا سا صحن تھا، سامنے 3 کمرے سے، ہر کمرے کے 2 پٹکے لکڑی کے دروازے تھے۔ صحن میں لگے درخت سوکھ چکے تھے، ہر چیز مٹی کا ڈھیر تھی۔ صحن کے ایک کونے ایک قبر کو دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین کھسکی تھی۔ گھر کے اندر قبر بنائی گئی جس کی مٹی گیلی تھی۔ گھر میں کوئی فرد موجود نہیں تھا، ویرانی کا راج تھا۔ بڑے میاں کی چارپائی بھی اس قبر کی بائیں جانب بچھی ہوئی تھی، وہیں قریب مٹی کا گھڑا رکھا تھا اور اس پر اسٹیل کا گلاس اوندھا رکھا تھا۔ بڑے میاں سب سے پہلے اس قبر پر ہی گئے۔ جمیلہ، دیکھو تو کون آیا ہے، ارے تمہیں بتایا تو تھا، بیٹا آنے کی ضد کر رہی ہے، بہانے سے تم سب کا پوچھتی ہے، اس لیے اس بار اسے ساتھ لے آیا ہوں۔ میرے قدم تو یہ سب دیکھ کر وہیں منجمد ہوئے۔ محمود کی حالت بھی مجھ سے کچھ مختلف نہ تھی۔ بڑے میاں نے اپنی جیب سے اگربتی نکالی، ماچس سے جلا کر قبر پر لگا دی، پھر پلٹ کر ہمیں دیکھنے لگے۔ تم کیوں رکے؟ آؤ نا، تم پوچھتی ہو کہ 10 روپے میں کیوں لیتا ہوں؟ ارے جمیلہ کو اگربتی کی خوشبو بڑی پسند ہے، اس لیے لے آتا ہوں، خوش ہو جاتی ہے۔ چلو تمہیں اپنی بہو سے ملواتا ہوں، باورچی خانے میں ہوگی، وہ میرے لیے کھانا تیار کر کے رکھتی ہے کہ ابا میاں کو آتے ہی بھوک لگی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس آئے، میرا ہاتھ تھام کر اپنے باورچی خانے میں لے گئے، جہاں کی حالت بھی باقی گھر جیسی ہی تھی، خالی باورچی خانہ، چند اسٹیل کے برتن، وہ بھی مٹی سے اٹے ہوئے۔ مجھے لگا شاید ان کی فیملی کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہے، سبھی شاید دنیا سے کوچ کر گئے، اسی لیے بڑے میاں تنہائی کا شکار ہیں، اس سے بچنے کے لیے بنا اجرت کے کام کرتے ہیں۔ پھر وہ مجھے اور محمود کو اپنے بیٹے کے کمرے میں لے گئے۔ ان کے کمرے میں کوئی نہیں تھا، لیکن دیوار پر آویزاں بڑے فریم میں لگی تصویر دیکھ کر محمود اچنبھے میں آئے تھے۔ بے یقینی سے انہوں نے بڑے میاں کو دیکھا، پھر تصویریں جوڑیں، جہاں بڑے میاں اپنے بہو بیٹوں کے ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ بیٹا جوان 21-22 سال کا لگ رہا تھا، بہو 19 سال کی تھی۔ محمود کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ اسفند سر، محمود نے سامنے اس نوجوان کی طرف انگلی اٹھا کر حیرت سے کہا۔ اس کے منہ سے یہ سن کر اب میں ششدر سی رہ گئی۔ میں نے آج تک محمود کے باس کو نہیں دیکھا تھا، بس ذکر ہی سنا تھا۔ آپ سر کے والد ہیں؟ محمود کی آواز حیرت کے مارے نہیں نکل رہی تھی۔ بڑے میاں کی آنکھوں سے آنسو جارے۔ نہیں بیٹا، میں تو اس کا ملازم ہوں۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ محمود نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ اب وہ محمود کے گلے لگے رو رہے تھے۔ میری آنکھیں یہ سب دیکھ کر پتھرا گئیں۔ میرا گھر برباد ہو گیا ہے بیٹا، میں تو آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ میرا قصور کیا تھا۔ میں نے تو ہمیشہ اپنے ماں باپ کی خدمت کی، بیٹے کی اچھی تربیت کی خاطر، اسے اچھی تعلیم دلوانے کی خاطر خود پر نیند چین سب حرام کر دیا۔ شروع سے میں رفیع صاحب کے گھر ملازم تھا۔ اس وقت مجھے 10 روپے اجرت ملتی تھی۔
اس سے میرا گھر اچھا چل رہا تھا۔ میری ڈیوٹی عشاء تک ہی تھی۔ اسفند چھوٹا تھا۔ میری بیوی پورا دن اسے گھر میں ماں باپ کی خدمت میں گزار دیتی۔ کبھی اتنی ہمت بھی نہیں کر پائی کہ میری ماں کی کسی بات پر انکار کرتی یا میرے باپ کو آنکھ اٹھا کر دیکھتی۔ بس سر جھکائے ساس سسر کی خدمت میں گزار دیے۔ میں عشاء تک لوٹتا تھا۔ ابا کی ٹانگیں دبا کر ماں کے دل کی باتیں اور شکوے سن کر بیوی کے پاس جانے کی باری آتی۔ بس وہیں 1-2 گھنٹے ہماری اپنی زندگی تھی۔ ہم ہنستے باتیں کرتے۔ اسفند کی پیدائش کے بعد اسفند ہر بات میں مقدم رہنے لگا۔ ہم نے سوچا کہ ہم تعلیم سے محروم ہیں، اسی لیے لوگوں کی ملازمت کر کے ان کے جھوٹے کھانے پر مجبور ہیں۔ بیٹا پڑھ لکھ جائے گا تو ہمارے بھی دن بدل جائیں گے۔ وقت آگے بڑھتا رہا۔ میرے ماں باپ بھی یک کے بعد دیگرے دنیا سے چلے گئے۔ کب میں نے باپ کی چارپائی سنبھالی، کب جمیلہ نے اماں کی جگہ، وہی خبر نہ ہو سکی۔ ہمارے سیاہ بال، خوبصورت جوانی، اسفند کی پرورش اور خواہشات کے خراجات ہوئے کرتے بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئی۔ اسفند اب افسر لگ چکا تھا۔ میں نے اپنے سیٹ رفیع صاحب سے کہہ کر اسفند کو ان کے دفتر میں نوکری لگوا دی۔ وہ بھی میری بات مان گئے کیونکہ میں ساری جوانی ان کے گھر کی خدمت میں گزار چکا تھا۔ اسی روز کے 10 روپے کی اجرت پر باقی اپنے چھوٹے کپڑے دے دیتے۔ وہ پہن پہن کر میں نے اور جمیلہ نے وقت گزارا۔ رفیع صاحب کی ایک ہی صاحبزادی تھی، گلناز۔ اکلوتی تھی، اسی لیے خود سر اور بدتمیز بھی تھی۔ مجھے تو نوکر کہہ کر پکارتی تھی، لیکن بہرحال جب میں نوکر تھا تو نخرہ کیا؟ دیکھا تھا بات یہیں تک رہتی تو تکلیف نہ دیتی۔ اسفند کی تنخواہ اچھی لگ گئی۔ میں نے سوچا اب ہم دونوں بڈھا بڈھی کے بھی دن بدل جائیں گے۔ میں بھی سب نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤں گا۔ جو وقت جوانی میں بیوی کو نہیں دے پایا وہ ہم دونوں بڑھاپے میں ایک ساتھ گزار لیں گے۔ سوچ تو یہی تھی کہ جیسا خدمت جمیلہ نے میرے والدین کی بہو بھی ویسی خدمت ہماری کرے گی۔ اسفند کی پہلی تنخواہ ملنے پر میں نے رفیع صاحب سے کہا اب مجھے نوکری سے چھٹی چاہیے۔ وہ بھی خوشی سے مان گئے۔ چند ماہ میں نے گھر میں ہی گزارے کہ ایک دن رفیع صاحب میرے گھر آئے اور گل بی بی کے لیے اسفند کا رشتہ مانگا تو میں حیران سا رہ گیا۔ کہاں ہم اور کہاں گل بی بی؟ اسفند خوش شکل تھا، ہم اور کہاں گل بی بی؟ اسفند خوش شکل تھا، محنتی بھی تھا۔ رفیع صاحب کو اور کیا چاہیے تھا؟ ساری زندگی میری غلامی میں گزر گئی، اب انہیں اسفند کی غلامی چاہیے تھی۔ بد دماغ بیٹی اگر کسی دوسرے گھر رخصت ہو کر جاتی تو 4 دن نہ بستی، اس لیے اسفند کو پھنسا لیا۔ میرا بیٹا بھی دولت دیکھ کر ہواؤں میں پرواز کرنے لگا۔ میرے لاکھ سمجھانے پر بھی گل سے شادی پر واضح تھا۔ بہرحال مجھے ہی بالآخر بیڑے کی خواہش کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ اگلے چند دن میں ہی ہمارے گھر کی زینت بنی۔ پھر اسفند کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ جمیلہ بہت روئی تھی، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ بیٹے کی اپنی زندگی ہے، اسے گزارنے دو۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے تو اپنی جوانی اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال کر اسفند کی خواہشات کو پورا کرنے میں عمر گزار دی، کیا یہ دن دیکھنے کے لیے؟ میں نے کہا وہ ہمارا فرض تھا۔ وہ رونے لگی۔ اس کا کوئی فرض نہیں ہے۔ میں نے اسے بہت بہلایا لیکن وہ بیمار رہی۔ اسفند پہلے پہل ہفتے میں ایک بار شکل دکھا جاتا، گھر کے اخراجات کے لیے بھی پیسے دے جاتا، لیکن پھر اس کا آنا جانا کم ہو گیا۔ میں نے جب دیکھا کہ بیٹا اب خرچہ بھی نہیں دیتا تو کسی اور گھر میں ملازمت کر لی۔ جمیلہ کی جوانی بھی میرا انتظار کرتے گزری، بڑھاپا بھی انتظار کی نظر ہو گیا۔ مجھے اگر ذرا دیر ہو جاتی تو دروازے کی دہلیز پر کھڑی میرا انتظار کرتی۔ وہی انتظار اسے ایک دن قبر میں لے گیا۔ میں اکیلا رہ گیا۔ مجھے اپنے گھر سے بڑا پیار تھا، اس لیے میں نے جمیلہ کو کہیں جانے نہیں دیا، یہیں اسی صحن کی کچی زمین میں اسے دفنا دیا۔ اسفند مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ میں دن وہیں گزار لیتا، لیکن رات عشاء کے بعد مجھے لگتا جمیلہ اکیلی ہے، اس لیے واپس گھر پر ہی رات گزارتا۔ گل نے مجھے کبھی باپ سمجھا ہی نہیں، آج تک مجھے نوکر پکارتی ہے۔ اسفند اب بھی اس کے احسانات تلے دبا ہے، اس لیے کچھ نہیں کہتا۔ بچے ماں کی تربیت لیے اسی کے نقل ہیں، اس لیے میری حیثیت اس گھر میں وہی ہے جو روز اول ہوتی تھی۔ اب بھی وہ ملازمت کرتا ہوں، بس فرق یہ ہے کہ اب رفیع صاحب کے بجائے 10 روپے اجرت گل سے بڑے حق سے مانگتا ہوں، کیونکہ وہ میری محنت کی اجرت ہوتی ہے۔ جمیلہ کو اگربتی کی خوشبو پسند ہے، اس لیے 10 روپے کی اگربتیاں لے آتا ہوں۔ سوچتا ہوں ساری زندگی جس اولاد کی خواہشات پوری کرتے کرتے گزار دی،
اس کے پاس 2 گھڑی مجھے دینے کے لیے نہیں، یہاں تک کہ کسی مہمان کو میرا تعارف بھی ملازم کہہ کر کرواتا ہے۔ مجھے دکھ نہیں ہوتا کیونکہ ساری زندگی نوکری کرتے ہی گزاری ہے، پھر نوکر کہلانے میں بھلا کہاں کی شرم۔ اب جمیلہ کو وقت دینے کا وقت آیا تو اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں، باتیں کرتا ہوں، اپنی زندگی سے کوئی شکایت نہیں۔ بڑے میاں کی باتیں ہم دونوں میاں بیوی نے آنسو بہاتے سنی، رو رو کر میری ہچکی بند گئی۔ یہ کیسا ظلم تھا، کیسی اندھیر نگری تھی، اتنے بڑے گھر کی کمی تھی جو ایک سسر کی خدمت نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ کہانی کون سی نئی ہے، کئی ماں باپ کے ساتھ اولاد ایسی ہی بے حسی کے ساتھ رہ رہی ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔